बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलामुन अलैकुम। व्यूवर्स, अगर हम आज के दौर पर, आज के माशरे पर नज़र डालें और अगर हम ख़ास कर बात करें मीडिया की, तो हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया में फेमिनिज़म, वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वॉर क्राइम्स, इन तमाम चीज़ों की बात होती है। यानी आज का इंसान, आज का माशरा अपने हुकूक को लेकर, अपने राइट्स को लेकर काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और वो ये जानता है कि हुकूक का अदा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम तमाम को अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि हम दीन इस्लाम के चाहने वाले हैं और दीन इस्लाम को मानने वाले हैं। हमारा इस्लाम वो दीन है, वो मज़हब है जिसने शुरुआत से ही, यानी आगाज़ से ही लोगों को हुकूक दिए हैं। और हमारे हुकूक से, और हमारे जो हुकूक है वो सिर्फ वुमेन्स राइट या ह्यूमन राइट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे इस्लाम में जानवरों के हुकूक है, हमारे पड़ोसियों के हुकूक है, हमारे रिश्तेदारों के हुकूक है, हमारे माँ बाप के हुकूक है, हस्बैंड एंड वाइफ के हुकूक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर कैटेगरी में, हर रिश्ते में, हर चीज़ पर, यहाँ तक कि ज़मीन के भी हुकूक हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हम रूबरू होंगे हक़्क़ुन नास से, यानी इंसानों के हुकूक से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से हुकूक है, कौन से राइट्स है जो कि मैंडेटरी है। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सुमैया ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, अगर हम दीन इस्लाम पर नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि हमारा मज़हब कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है कि हर रिश्ते के लिए, हर चीज़ के लिए हुकूक दिए गए हैं। तो बंदों पर किस तरह के हुकूक है जो फ़र्ज़ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इस पूरे आलम में जमअन 3 हुकूक हैं जो हम बंदों पर फ़र्ज़ हैं कि हम उनको अंजाम दें जी। एक है हक़्क़ुल्लाह, एक है हक़्क़ुन नफ्स और एक है हक़्क़ुन नास। हक़्क़ुल्लाह यानी वो हुकूक जो अल्लाह के हैं और हम पर फ़र्ज़ हैं कि हम उनको अंजाम दें। हक़्क़ुन नास एक हुकूक का मजमुआ है कि जो दूसरों के लिए होते हैं और हमें चाहिए कि हम उनकी रिआयत करें। और हक़्क़ुन नफ्स वो भी एक हुकूक का मजमुआ है जो हमारे बदन और हमारे जिस्म से रिलेटेड है, हमें चाहिए कि उसकी रिआयत करें, लिज़ा हम अपने जिस्म के साथ, अपने बदन के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं। एक काबिल गौर बात यह है कि ये सारे हुकूक एक साथ जमा तो हो सकते हैं पर एक हक़ दूसरे हक़ पर फ़िदा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कोई हक़्क़ुन नास की रिआयत करे और आकर कहने लगे कि मैंने हक़्क़ुल्लाह को अंजाम दिया, जबकि अगर परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि दूसरों का माल ना खाओ, ये परवरदिगार आलम अपने कलाम में हक़्क़ुन नास को बयान कर रहे हैं। जैसे सूरह मुबारक बक़रा की आयत नंबर 188 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि एक दूसरे का माल ना हक़ ना खाया करो। एक और काबिल गौर बात यह है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंसान एक हक़ की रिआयत कर रहा है लेकिन उसकी वजह से दूसरा हक़ पामाल हो रहा है। जी जी। तो एक हुकूक को रिआयत करते हुए दूसरे हक़ को भी देखना ज़रूरी है। यानी अगर इसकी हम आम मिसाल के तौर पर बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि आज के ज़माने में काफ़ी लोग हैं जो बहुत इस्लामिक होते हैं, नमाज रोज़े में बहुत पाबंदी से पूरा करते हैं अपने हुकूक को, लेकिन वहीं जब बात आती है गीबत करने की या दूसरों का हक़ पामाल करने की तो ये करते हैं, ये चीज़ें अंजाम देते हैं, तो ये सही नहीं है। जी, लेकिन अहमियत की निगाह से ये हुकूक एक दूसरे से फ़र्क रखते हैं। जैसे कुछ हुकूक की अहमियत बहुत ज़्यादा है, कुछ हुकूक की अहमियत उनसे कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अहमियत नहीं है। सारे हुकूक अपनी जगह पे हमें रिआयत करनी चाहिए और उनको हमेशा फॉलो करता रहना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि एक को छोड़ के बैठ जाए। जी सिस्टर, जिस तरह आपने हमें 3 हुकूक के बारे में बताया और कहा कि इन तीनों को पूरा करना ज़रूरी है, वहीं आपने जिक्र किया हक़्क़ुल्लाह का, तो हम चाहेंगे कि आप हक़्क़ुल्लाह को थोड़ा तफसील में हमें एक्सप्लेन करें। हक़्क़ुल्लाह एक ऐसा हक़ है जो डायरेक्टली एक बंदे का परवरदिगार आलम के लिए होता है। जैसे नमाज, रोज़ा, वो वाजिब इबादत है जो हम अपने परवरदिगार आलम के लिए अंजाम देते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर सहवन, भूले से, गलती से कोई एक हक़ अदा नहीं हो पाया अल्लाह का, तो उसको हम जुबरान कर सकते हैं, उसके क़ज़ा बजा ला सकते हैं। जैसे अगर नमाज छूट गई या रोज़ा छूट गया तो हम उसके क़ज़ा बजा लाएँ तो ये हक़ अदा हो जाता है।
مثال کے طور پہ جب کوئی اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اگر اس کی کچھ نمازیں واجبات رہ بچی جاتی ہیں، ہیں، روزہ رہ جاتا ہے، وہ کسی کو مکلف بنا سکتا ہے اور وہ اس عمل کو انجام دے گا تو اس کا یہ حق ادا ہو جائے گا. یا جیسے والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو اگر بیٹا جو ہے ان کی نمازیں پڑھ دے، ان کے روزے بجا لائے تو یہ حق ان کا ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ جیسے ابو لہب، ابو جہل، جنہوں نے اصل دین کو کبھی قبول ہی نہیں کیا، اب یہ آ کر بوجھ سمجھ کر کہ ہمارے سر سے یہ ذمہ داری اتر جائے، آ کر نماز ادا کرنے لگے، روزہ رکھنے لگے. ان کی یہ نماز روزہ قابل قبول ہے ہی نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ایک طرف انسان گناہ کرے اور دوسری طرف آ کر نماز اور روزہ انجام دے، عبادت کرے، تو یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. حق اللہ کو خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. جی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق اللہ پوری طرح سے اللہ قبول کرے تو ہمیں حق الناس کو پھر پورا کرنا ہے، اسے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. جی بالکل. جی، تو جس طرح آپ نے حق اللہ کا ذکر کیا، ہم چاہیں گے آپ تھوڑا حق الناس کو بھی بیان کر دیں. حق الناس بھی ایک حقوق کا مجموعہ ہے جس میں بہت سارے انسانوں کے حقوق آتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس حق میں کوئی بذل و بخشش نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی حق اللہ میں اور حق الناس میں یہی فرق ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی معافی نہیں ملے گی اگر آپ اس حق کو ادا نہیں کریں گے. جیسے کسی نے کسی کا مال کھایا ہے، جی جی، اب یہ جو ہے توقع رکھ رہا ہے کہ پروردگار عالم اس کو معاف کر دے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کا حق کھایا ہے وہ آخری عمر تک اسے معاف نہ کرے، قیامت تک جو ہے اس کو معافی نہ ملے اس حق کی جو اس نے اس کا کھایا ہے. لذا حق اللہ میں اور حق الناس میں یہ فرق ہے کہ حق الناس میں کوئی بذل و بخشش نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں کہ بالا ترین عبادت وہ عبادت ہے کہ جو دوسرے بندوں کے حقوق کی رعایت کرے. یعنی اگر ہم دوسرے بندوں کے حقوق کی رعایت کریں گے یہ بہت عظیم عبادت ہے. یہ اتنا اہم ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ در حقیقت مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. لذا رحمت خدا تو سب کے شامل حال ہوگی، لیکن حق الناس میں کوئی بذل و بخشش نہیں ملے گی. پروردگار حق الناس کو معاف نہیں کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ حق الناس کی اچھے سے رعایت کریں. یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ معاملہ ہمارے لیے روز قیامت ایک مسئلہ بن سکتا ہے. سسٹر، آخر میں جس طرح آپ نے نفس کے حقوق کی بات کی تھی تو ہم چاہیں گے آپ اس پر بھی نظر ڈالیں. حق النفس بھی ایک حقوق کا مجموعہ ہے جو ہمارے بدن سے، ہمارے جسم سے ریلیٹڈ ہے. لذا کوئی انسان اپنے ساتھ برا نہیں کر سکتا. بہت افسوس کا مقام ہے کہ کچھ لوگ اس میں تھوڑا کم اہمیت دیتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی ٹینشن آ جاتی ہے تو ٹینشن میں جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو سوسائڈ کر لیتے ہیں، اپنے جسم سے حق حیات کو چھین لیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. حق النفس میں انسان کو اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے. ایک روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جو ہے غار میں چلا گیا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر غار میں جا کے بس عبادتیں کرنے لگ گیا. جب امام علی علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم خود کے دشمن ہو. یعنی اتنا وہ عبادتوں میں مشغول تھا کہ اسے اپنی کیئر بھی نہیں تھی اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کا بھی اس نے خیال کرنا چھوڑ دیا تھا. جبکہ ہمارے تاریخ میں اچھی بھی مثالیں ہیں، جیسے جناب اویس قرنی جو ہے بہت متدین اور بہت عبادت گزار انسان تھے، اپنی ساری ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے تھے اور اتنے عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شہید کے اعلیٰ درجے پر پہنچے کہ یہ جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے. ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جناب اویس قرنی کے دوست کفن پہن کر قبرستان جایا کرتے تھے اور قبرستان میں صرف عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے خیال نہیں کرتے تھے، وہیں پہ قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اپنی. جناب اویس قرنی کو ان کے جاننے والوں نے آ کے بتایا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ قبرستان میں اس طرح سے بس عبادتوں میں مشغول ہیں. جناب اویس قرنی ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ خود کا دشمن ہے. لذا یہ قرآن مجید میں بھی آیت ہے کہ لا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو. لذا حق النفس میں جو ہے انسان کو اپنی بھی کیئر کرنی چاہیے. اب جیسے اتنا عبادت میں مشغول نہ ہو جائے کہ خود کو بھول جائے اور اتنا خود میں مگن نہ ہو جائے کہ پھر عبادت کو بھول جائے. اعتدال اور میانہ روی رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک.
یعنی پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنائی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں خوش رہ سکیں، دنیا میں انجوائے کر سکیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں اللہ کے جو حق ہے، اللہ کے جو فرائض ہے اسے بھی ادا انجام کرنے دینا ہے۔ ہیں۔ جی جہاں سسٹر آپ نے حق الناس کی بات کی، وہیں ایک چیز آپ نے جو کہی وہ کافی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ حق الناس میں اگر کوئی حق الناس کو ادا نہ کرے تو اس میں اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہوگی۔ جی یعنی اللہ سے ہم معافی نہیں مانگ سکتے اس چیز کی، تو ہم چاہیں گے اس چیز کو آپ تھوڑا اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں۔ حق الناس کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہ وہ حقوق جو پروردگار عالم نے نیچرلی سب کو عطا کیے ہیں، جیسے کہ سانس لینا، سونا، بیٹھنا، اٹھنا، یہ سب وہ حقوق ہیں جو اللہ نے ہم سب کو دیے ہیں۔ اب کوئی آ کر ان کو سلب کرنے لگے، جیسے کہ کوئی شخص جو ہے پبلک پلیس میں ہے، وہ نیچرلی سانس لے رہا ہے، کوئی آ کر وہاں پر سگریٹ پینے لگے۔ جو شخص سگریٹ پی رہا ہے اس نے دوسرے کے حق کے تنفس کو چھینا ہے، اور اس کا جواب اسے روز قیامت میں دینا پڑے گا۔ یہ اتنا اہم ہے۔ اسی طرح سے جیسے ایک اور مثال سے آپ کے لیے واضح کروں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے بنایا ہے۔ اب کوئی اسی وقت آ کر اپنے گھر میں ریپیئرنگ کرانے لگ جائے، اور ریپیئرنگ کرنے سے جو شور اٹھتا ہے اس سے پڑوسی پریشان ہو جائیں، ان کی نیندیں خراب ہو جائیں، تو اس طرح سے اس نے پڑوسی کے حق کو پامال کیا۔ لذا حق الناس صرف دوسرے کا مال و اموال کھانا نہیں ہے، دوسروں کا مال غصب کرنا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پروردگار عالم نے نیچرلی سب انسانوں کو عطا کی ہے، اس کا بھی رعایت کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ جی دوسرا یہ کہ وہ حقوق جو گورنمنٹ نے بولے ہیں کہ ان کو فالو کریں، اس کا تعلق قرآن اور احادیث سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جو حاکم شہر نے ہمیں رولز بتائے ہیں تو ہم ان کو فالو کریں۔ جیسے ایک روڈ ہے، ون سائڈ روڈ ہے، اب وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں کے لیے سہولت رہے، آسانی رہے گزرنے کے لیے، اور یہ سب کاموں کے لیے آسانی رہے، لیکن کوئی آ کر اپوزٹ وہاں پہ یعنی رولز کے اگینسٹ آگے اپنی گاڑی کو وہاں سے گزارنے لگ جائے، تو ایسے دوسری گاڑیاں پریشان ہوں گی، لوگ پریشان ہوں گے، تو یہ جو ہے دوسروں کا حق، دوسروں کا جو حق ہے وہاں سے گزرنے کا، ان کو پریشانی دے کے ان کے حق کو سلب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جیسے ریڈ لائٹ ہے، ریڈ لائٹ پہ کہا گیا ہے کہ گاڑیوں کو رکنا ہے، لیکن کوئی آ کر وہاں سے گزرنے لگ جائے تو وہ دوسروں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا حق یہی ہے کہ جو گورنمنٹ نے ہم کو بولا ہے، جو حاکم شہر نے ہمارے لیے رولز رکھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو فالو کریں۔ تیسرا ہے حقوق دینی، جیسے کہ خمس اور زکوٰۃ، جن پر واجب ہے کہ ان کو ادا کرے۔ اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں، یہ اس شخص کا حق کھا رہے ہیں جس کو یہ خمس و زکوٰۃ ملنا تھا۔ تو ایسے اور بھی مثالیں ہیں۔ لذا خمس و زکوٰۃ جن تک یہ خمس و زکوٰۃ پہنچنا ضروری ہے، اگر کوئی اپنا خمس یا زکوٰۃ پے نہیں کرے گا تو وہ دوسروں کا حق سلب کر رہا ہے۔ تو حقوق دینی میں بھی ایسے اور بھی سارے مسائل ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ ان سب کی رعایت کریں۔ یہ جو میں نے 3 حصے آپ کی خدمت میں بیان کیے، یہ 3 حصوں میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ دکان پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ لائن لگی ہے سامان خریدنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، اب اسے تو آفس نہیں جانا، اسے تو ہماری طرح بڑے بڑے کام نہیں کرنے، تو کیا کرتے ہیں، بچے کو پیچھے ہٹا کے خود آگے جا کے سامان لینے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ اس بچے کا حق کو سلب کر رہے ہیں۔ اس کا حق تھا، بچے کا حق تھا کہ پہلے وہ سامان لے۔ یہ ایسی چیزیں جنہیں ہم نے عام بات سمجھ لیا ہے، جو ہم شاید سوچتے بھی نہیں ہیں کرنے سے پہلے کہ ہم کسی کا حق پامال کر رہے ہیں یا ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جی بالکل، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تو بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے چاہے گیہوں کا ایک دانہ ہو یا گیہوں کا انبار ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، یہ حقوق سب کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ سب کے لیے ان کو رعایت کریں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ایک شخص جو ہے نماز شب کے بہت پابند تھے، اور انہیں بہت لذت ملتی تھی نماز شب پڑھنے میں۔ ایک رات انہیں بھی تعجب ہوا اس بات کا کہ ان سے جو ہے نماز شب کی توفیق چھن گئی۔ یہ بہت تعجب میں سوچنے لگے کہ آخر کیا ہوا کہ مجھ سے نماز شب کی توفیق چھن گئی ہے۔ یہ اسی سوچ میں تھے کہ انہیں نیند آ گئی۔ انہوں نے خواب کے عالم میں دیکھا، ہوتا ہے پروردگار عالم اگر کسی کو اصلاح کرنا چاہے، خواب میں جو ہے اس کو دکھا دیتا ہے کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے۔ تو انہوں نے خواب کے عالم میں دیکھا، کسی نے آ کے ان سے یہ کہا کہ ایک خرمے کی لذت کی وجہ سے تم نے نماز شب کی لذت کو کھو دیا ہے۔ یہ اس وقت تو ان کو یاد نہیں آیا خواب میں کہ آخر کیا بات ہے، یہ خواب میں ہی سوال کرتے ہیں
کہ کون سی لذت میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. تو ادھر سے جواب ملا کہ یاد کرو اس دن کو جب تم خرما خرید رہے تھے, تم نے 1 کلو خرما خریدا, تم نے اس کا ویٹ کروایا اور پیسہ پے کیا. پے کرنے کے بعد تمہیں وہاں پہ ایک تازہ خرما نظر آیا. تم نے کیا کیا, اپنی تھیلی میں سے ایک خرما نکال کے واپس رکھا اور اس تازے خرمے کو تم نے اپنی تھیلی میں ڈالا, اس کے بغیر کہ تم دکاندار کو اطلاع کرو, اور تم وہاں سے چل پڑے. یعنی اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ دکاندار کو اطلاع دے, کیونکہ وہ سوچ رہے تھے بس چینج ہی تو کیا ہے. تو اب جب یہ خواب سے جاگے تو گئے, دکاندار کو سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے ہوا تھا, میں نے تمہارا ایک خرما اٹھا لیا تھا اور میں نے تمہیں خبر نہیں دی تھی. دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کتنی اہمیت رکھتی ہیں. بالکل. تو انہوں نے حلالیت طلب کی, معافی مانگی, اور ان کو جب دکاندار نے بھی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, حلالیت, دیکھیں دکاندار تو معافی کر دیتا, لیکن جب تک خود زبان سے یہ سارا واقعہ انہوں نے بیان نہیں کیا اور حلالیت طلب نہیں کی تو ان سے نماز شب کی توفیق چھن گئی تھی. جب انہوں نے معافی مانگ لی, حلالیت طلب کر لی, تو پھر سے ان کو دوبارہ سے نماز شب کی توفیق مل گئی. تو ایسے ہمیں جو ہے حق الناس کو بہت سیریس لینا چاہیے, اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. بہت سے لوگ اس کو نارمل بات سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کو کیوں ادا کریں, تاکہ ہم ان چیزوں کو حقوق ہی نہیں سمجھتے. جی. ایسے ہی ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے دکاندار کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو باہر گاڑی کھڑی ہے یہ کس کی ہے. ہمارے پاس اچھے واقعات بھی بہت ہیں جو حق الناس کی بہت رعایت کرتے ہیں. تو دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ جو باہر گاڑی کھڑی ہے یہ کس کی ہے. دکاندار پوچھتا ہے آخر کیا بات ہے, کیوں تم معلوم کر رہے ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی پارک کر رہا تھا تو غلطی سے اس کی کار پہ لگ گیا ہے اور تھوڑا سا خراش آ گیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے حلالیت طلب کروں, ان سے معافی مانگوں. تو یہ میرا نمبر ہے, یہ میرا ایڈریس ہے اور یہ میرا نام ہے. دکاندار کو لکھ کر ایک پرچے پہ اس دکاندار کو دیا, اور دکاندار سے کہا کہ جب بھی وہ صاحب کار آئے تو تم اسے یہ پرچہ دے دینا اور کہنا کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے, میں انشاءاللہ اس سے حلالیت طلب کروں گا, اگر کوئی خرچہ بڑھتا ہے تو میں اس کو پے کر دوں گا. تو حق الناس کو اتنا سیریس لینا چاہیے. جی بالکل. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز, آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جب دوسروں کے حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں حق کا مطلب کیا ہوتا ہے. شاید پراپرٹی میں حصہ ہوتا ہے, یا پھر آج وومنز رائٹ کی ہم بات کریں, ہیومن رائٹس کی بات کریں, تو ان چیزوں کو ہم حق سمجھتے ہیں. ہم نے کب ان چیزوں کو حق سمجھا کہ اگر ہم ٹریفک رولز کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو بھی ہم کسی کا حق پامال کر رہے ہیں. پبلک ایریا میں اسموکنگ کر رہے ہیں تو بھی کسی کا حق پامال کر رہے ہیں. اگر ہمارے گھر میں شور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیبرز کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی حق پامال کرنا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو شاید جس کے بارے میں ہم سوچتے تک نہیں ہیں, لیکن پروردگار عالم ان تمام چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے اور روز قیامت ہمیں ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ تمام فرائض کو, تمام حق کو ادا کریں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.